جب قتل ہو چکا لشکر حسین کا، جب قتل ہو چکا لشکر حسین کا، باقی رہا نہ ناصر یاور حسین کا، دشمن جو تھا ستم گر حسین کا، پل پڑ گیا کہ کاٹ لو اب سے حسین کا، پیاسے قبر شام کے لشکر کا چھا گیا، مظلوم اہل ظلم کے نلوے میں آ گیا، کہتا تھا کوئی تیر لگاؤ حسین کو، تلواروں سے لبوں میں ڈباؤ حسین کو، کہتا تھا شمر گے کہ لاؤ حسین کو، گھوڑے سے جلد نیچے گراؤ حسین، کیا چپ کے دیکھتے ہو موس تشیدہ کام کا، سر کاٹ لو حسین علیہ السلام کا، جب قتل میں ہو چکا۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ صلوات دیجیے مولا علیہ محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے آج اس اشرف مجالس کی پہلی مجلس ہے، اپنے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت، ہمارے نیاز حسین رضوی صاحب کے مرحومین کے بعد مقدس میں کو شامل کر کے، خاص طور پہ کل جو بھاول نگر میں مومن شہید کے لیے جلوس کے دوران ان سب کو شامل کر کے سورہ فاتحہ تک بستی سے
सलवार पढ़ाया था भाई। एसओपी का ख्याल जरूर करें, मैं भी मास्क लगा के आता हूँ, फासला हो गया तो मैं मास्क हटाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे दिया है मजलिस का माहौल उस वक्त बनता जब तक हमारे पास कुछ अहवाल हमारे सामने ना। एक बार और तमाम मोमिन की सलामती के लिए बुलंद आवाज से सवाल है। जैसे कि गुज़िश्ता 33-34 साल से दस्तूर है हमारा कि नशरा पढ़ते ही 33वां या 34वां है साल, तो मुझे याद है कि 32 साल हो गए 33, लेकिन वो 20वीं साल है ना हिजरी के हिसाब से एक और बढ़ानी है, तो मेरा ख्याल है कि 34वां अशरा है। बच्चे जो थे मेरे सामने कि वो जवान हो गए, बल्कि वो बाल बच्चों वाले होते, अब उनके बच्चे आगे बैठने पर वो निगाह सबको सलामत रखे। जो मेरे साथ के देखते तो उनको देख के अब मुझे अपनी उम्र का अंदाजा होता है कि हाँ भाई मैं भी बूढ़ा होने जा रहा हूँ। सलाहत देखिए मोहम्मद हाले मोहम्मद। तो आज जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि हस्बे दस्तूर जो हमेशा तरीका के पहले मजलिस में आज तारुफ मौजूदा तारुफ करा देंगे 11 मुहर्रम की वजह से, तो फिर कल से इंशाल्लाह उसकी तफसील में जाए, ज्यादा वक्त शायद ना ले सके हम, लेकिन ये तमीज बन जाए। और ये भी अर्ज कर देते हैं हमेशा हर साल कहते हैं कि जो यहाँ मजमून पढ़ता हूँ वही टॉपिक होता है मेरा पुरानी रिस्किया। मैं खुद ही बता दूं पहले अशरे में 3 जगह पढ़ा था, तीनों अलग अलग टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि पूरा साल था मेरे पास तैयारी करने अलग अलग, लेकिन जब ये पढ़ता हूँ तो एक ही टॉपिक होता है, क्योंकि ये जो मजलिस होती है खास होती है तारीखी, और जब तारीखी मजलिस होती है तो बिना वैसे कह रहा हूँ कि बड़ाई नहीं बयान करा, लेकिन आपसे बिना मुबालगा कह रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। जब 8 से 10 घंटे एक टॉपिक को पढ़ेगा आपने तो भाई दूसरा नहीं तैयार कर सकते। अब याद आता है अल्लामा नकवी साहब की बात, वो ये फरमाते थे कि मजलिस एक ही होती है, तो वो एक ही पढ़ते थे। कल आपको याद होगा, बुजुर्गों को याद होगा कि सारी जिंदगी सारे साहब भी एक मजलिस पढ़ते थे, वो भी एक पढ़ते थे, तैयारी एक ही होती है, बाकी फिर वो होता है। तो इसलिए मैं बात कर चाहूंगा कि जैसे ऐसा होता है कि मैं वहां जाता हूँ तो अगर लोग वहां के, हाँ ये और बात है कि रटा हुआ तो होता नहीं, कुछ मजबूत वहां बदल जाता है, कुछ यहाँ बदल जाता है, लेकिन थीम जो है वो टॉपिक जो है वही होता है। तो मैंने ऐसे देखा रटा हुआ तो नहीं होता, तो वहां भी कुछ बदल जाती है चीजें, यहाँ भी बदल जाती है। इसलिए पहले से मैंने आपकी खिदमत में बता दिया अक्सर मान है क्या, ये तो मुकद्दिमे का मुकद्दिमा था, अब मुकद्दिमा पेश करें। कुर्बानगाह है इश्क, ये हमने रखा है, कुर्बानगाह है इश्क क्यों रखा? आज एक ऐसा जमाना आ गया, होना नहीं चाहिए, लेकिन पास कौम की बात नहीं कर रहा, याद रखिए, मिल्लत की बात नहीं कर रहा, अवाम नास की बात नहीं कर रहा, पास मुंह से खुश होने लगे, उनकी गुफ्तगू में एहसान फरामोशी आने लगी, उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, या तो जाहिल नहीं या एहसान फरामोशी। खासतौर पर हमारे फुक़हा और मराजी के खिलाफ जब ज़बान बोलते तो जिगर छलनी हो जाता। हमने पहले अशरों में भी एक अशरा पूरा ऐसे पढ़ा था, लेकिन बिल्कुल अलग मसला था, अब अलग नहीं। हम इस नशर के दौरान ये बताना चाहते हैं कि कुरून ऊला से लेके आज तक जानी माली मनसब हर तरह की जितनी कुर्बानी फुक़हा और उलमा ने दी, किसने? यही तो पढ़ेंगे 10 दिनों के ऊपर साबित करेंगे, दावा कर रहे हैं काफी इस इदारे की तो नहीं है। हमारे फुक़हा, हमारे उलमा, हमारे मराठी किस बेदर्दी से तो मारा गया, किसी की टांगें छीन दी गई, एक टांग एक मुंह से बांधी, एक टांग एक मुंह से बांधी, मुखालिफ समझ दौड़ाया गया, छीन दिया गया, फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई, उनके टुकड़े टुकड़े। आइए समझिए, आज के ये करते दहशत उस जमाने से नहीं सिखाया, पहले करते थे हमारे साथ, उनके टुकड़े टुकड़े की कैसे, और फिर उसको जलाया, तो फिर जलाने के बाद ये डर हुआ कि कहीं ये आके इनके चाहने वाले इस राख को दफन करके इनका मजाक न बना ले, तो उसको भी मिट्टी, उसको भी पानी में बहा दिया। किसी के साथ ये किया गया, कत्ल करने के बाद वजनी पत्थरों के साथ बांधा गया और 20 समुद्र में जाके डूब गया, ताकि ना कहीं जनाजा होगा ना कहीं मजार होगा, ऐसे। और फिर आज के दौर में भी ये भी बताएंगे आपको, उस वक्त ऊँटों का दौर था, तो ऊँटों से बात कैसे रहा कि आज भी आपके ऐसे लोग गुजरे, बल्कि आलिमात गुजरी, खवातीन में मुस्तहिदा, ऐसी मुस्तहिदा भी हुई,
کہ جیپ کے ساتھ ایک پیر باندھا گیا، ایک جیپ کے ساتھ ایک پیر باندھا گیا. یہ درندگی، یہ حوالی کی سیدھا بھی چل سکتا عالم ایسے سوچیے. کتنے فقہا مراجع سے جو مر گئے ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری تاریخ میں ان کی قبریں نہیں اس دور کی. تو بتائے گا مجھے امام موسیٰ صدر کی قبر کہاں ہے، کہاں گیا؟ آج تک معلوم ہی نہیں. قاتل کا تو معلوم کوئی خزانہ معلوم جس نے بتایا اغوا کر کے، لیکن قبر کا نہیں معلوم. معلوم ہی نہیں آج تک ہوا کہ کہاں مارا، کس جگہ پھینکا. یہ آج کے دور کی بات کرتے ہیں. 35,000 40 سال کے عرصے میں ثبوت دیں گے آپ کو سب. میں بالکل بھی ایسے مبالغے میں نہیں حد تک نہیں جاتا کہ میں کسی بات کوئی بات کہوں اور اس کی دلیل نہ دے سکوں. ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آج ساری باتیں ریکارڈ ہو. ماشاء اللہ میں نے بھی ایک دوسرا کہا تھا کہ جتنے ماشاء اللہ موبائل ہے اتنے چینل ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. چلو یہ یہاں ایک اچھا انہیں پابندی لگا دی کہ لائیو نہیں تھا. میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات. لائیو جانے میں آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی تو خرابی ہو جاتی ہے. کیا جلدی کیوں ہم بریکنگ نیوز دے دو، لائیو نہ کریں. میں خود یہ اس بات کا خود ہوں کیا جگہ میں یہ کیا کروں کہ بھائی ریکارڈ کرنی چاہیے. ہماری طرف سے پابندی ہے ریکارڈ کرنا، ریکارڈ کرو یا کوئی رائٹ چھوڑی چلے حکم تھوڑی لے کے بیٹھا ہوں. میں نے کبھی ایسی بات کی تھی جس کو چلانا چاہیے، لیکن ریکارڈ کریں بعد میں چلائیں، تھوڑی دیر بعد میں چلائیں، 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد. شاید کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نکل جائے جو ایڈٹ کے قابل ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی ایک دوسرے سے ایک بات سے ہو جاتے ہیں نا مسائل کھڑے. تو کہتے ہیں احتیاط اچھی چیز ہے کہ نہیں. تو 1 گھنٹے بعد دے دیں گے، 2 گھنٹے بعد نشر کر دیں گے، 3 گھنٹے بعد نشر کر دیں گے، لیکن اچھی چیز ہے نا. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، گھروں پہ بیٹھے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہاتھ رہی ہے میں کس ہے نا. تو بھیا اذا خانے میں فرش کس لیے بچھایا، فرش کس لیے بچھایا گیا؟ فرش اس لیے بچھایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیے، یہاں پہ جاؤ، گھر میں دیکھ رہے ہاں آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، گھر میں فون بھی کرتے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں. کئی لوگوں سے میں نے مجھے کہا سنو کہتے گھر میں، تو آپ کے محلے میں تو پڑھنے کے نہیں، وہ آ رہی تھی نا. دیکھا آپ نے فرش اذا کو آباد رکھنا ہے نا. ایسا ہمیں نہیں بنانا ماحول کے معلوم فرش اذا خالی ہو گیا تو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. ایسا نہیں. کووڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں، ایک نقصان فائدہ تو ہوا، ایک نقصان یہ بھی ہو گیا کہ وہ لوگ عادی ہو گئے اب گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے. آپ کو یہ میں نہیں سنا کیا وہاں جا کے کیا کریں، اپنا کام نہیں کر رہے، خواتین کھانا پکا رہی ہے، مجلس چل رہی، اور دوسری بات ہو رہی ہے مجلس چل رہی ہے. نہیں، مجلس ہے نا بھائی. مجلس کا مطلب یہ جلوس سے نکلا نا، بیٹھنے سے. مجلس بیٹھنے کی جگہ. مجلس کا معنی ہے کہ یہاں آئیے، تشریف رکھیے اور اپنے ثواب کو ہزاروں گنا کر کے لے جائیے. ٹھیک ہے نا. صلوات دیجیے محمد. سیدھی سی بات. بس اب وہ زمانہ نہیں تھا ایسا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. کوئی وسائل نہیں، کچھ نہیں. کس طرح سے علماء نے یہ پہنچایا ہے. میں صرف شہید علماء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ باقی کے بارے میں میں شرح پڑھ چکا، ابھی کل ہی ختم کیا ہے. دوسرے کا اب یہ بالکل الگ ہو جائے. صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے جان کے نذرانے دیے. اور میں جو بات کر رہا تھا کہ 35,000 علماء طلبا اس گزشتہ نصف صدی میں 50 سال میں آپ کے 35,000 علماء طلبا خاک و خون میں غلطہ کیے، جس میں بڑی تعداد مراجع کی صرف اشارے کریں تفصیلات بعد میں. اب میں نام لے دیتا ہوں. اس صدی کے نام ہے یہ صدی 50 یا 60 سال کے نام ہے. آیت اللہ شہید حسن مدرس، آیت اللہ غفاری، آیت اللہ سعیدی، آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ مطہری، آیت اللہ صدوق، آیت اللہ باقر الصدر ہے. کتنا بڑا عالم. نابغہ بہر کا نابغہ آیت اللہ باقر الصدر، آیت اللہ امام موسیٰ صدر. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور بہت جن کو مارا گیا ہے. میرے ذہن میں بھی نام آیت اللہ شیرازی، آیت اللہ دستغیب شیرازی. یہ سارے کے سارے علی اندر سکو، ہاشمی نژاد، ایران، عراق، لبنان، کہاں کے علماء. اور یہ سب مجتہد، ان میں بعض مرادی بعض مجتہد، یہ سب کے سب اسلامی کے لوگ مارا گیا. یہ بڑے بڑے لوگوں کے نام بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ جب فیضیہ پہ لشکر کشی کی گئی تھی نا 1963 کی بات ہو گیا. ہم صدی کا قصہ بتائیں گے آپ کو، 50-60 سال کی داستان بتائیں گے تو صدیوں کی. لیکن ابھی میں مقدمے کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کی دیکھیے، باقی تو میں کل سے شروع کروں گا، 4 صدی ہجری سے انشاءاللہ زندگی نہیں شروع کر دیں گے. لیکن ابھی جو بتائیں بات
فیضیہ پہ اٹیک ہوا، حملہ وہ وہاں جو مارے وہ الگ، 500 تو پہلے حملے میں فوجیوں نے سواریوں نے وہاں اپنے آپ میں خون ہی خون تھا فیضیہ جب 63 میں مومنٹ آغاز، اور خمینی ابو شکن کو جبری جلا یعنی نکالا گیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اپنی مرضی تھی تو واپس آ گئے جب اپنا اختیار تھا، اپنا اختیار زبردستی بھیجا گیا، اور اس طرح بھیجا گیا تھا کہ وہاں بھی پابندی لگا دی کہ لباس روحانیت نہیں پہن سکتے تھے، جس اسکول میں بھیجا گیا تھا تو نہیں بھیجا گیا تھا، تو اس کی بات سے لوگ دکھاتے ہیں چیسٹر پہنے ہوئے، پینٹ پہنے ہوئے، کوٹ پہنے، یہ کیا تھا؟ پابندی تھی کہ لباس عالم والا لباس نہیں پہن سکتے، جب تک کہ وہ بندوبست نہیں ہو گیا وہاں نہیں چلے گئے، یعنی نجف نہیں چلے گئے، نجف جا کے کیا کیا سماکیوں نے، کیونکہ حکومت نے اس وقت ساری دوستی نے سراؤنڈ کیے جب کے سارے، ان کا بیٹا مصطفیٰ خمینی اس کو بے دردی سے مارا گیا، شہید کیا گیا، یعنی یہ وہ کہا جنہوں نے خود قربانیاں دی، تو جب اٹیک ہوا فیضیہ میں جو 500 ہمارے بس نہیں کی، اگر آپ نقشہ میں یہاں بھی کھول کے دیکھیں گے تو گوگل ہے بچوں دیکھیں گے ایک دریاچے نمک یعنی لیک، نمک کی لیک، قم اور تہران کے درمیان، جب قم سے تہران جائیں گے تو سیدھے آتے ہیں، تہران سے گھمائیں گے تو الٹے آتے ہیں، ایک تالاب نظر آتا ہے حوض سلطان، وہ بھی نمک ہے، وہ تو چھوٹا سا ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ نمک کی جھیل جس پہ تلوا کو پھینکا گیا تھا، نہیں، اس کے آگے جا کے عراق کے راستے میں پوری جھیل ہے، جیسے اپنی کبھی جھیل ہے نا، نمک کی جھیل، نمک، اس سے لاکھوں ٹن ہر سال وہ نمک نکالتا، ہیلی کاپٹر میں طلبا کو علماء کو بھر بھر کے لایا جا رہا تھا، وہ زمانہ ظاہر ایسا تھا کہ ہر چیز پہ کنٹرول آج کا تو نہیں تھا، 63 کی بات تھا، لایا جاتا تھا اس جھیل میں پھینک دیا جاتا تو وہ نمک بن جاتا تھا، برسوں تک ایران کے مومنین نے وہاں کا نمک نہیں کھایا، جانتے ہیں روتے تھے، عقیدت اور محبت کا عالم تھا کہ اس نمک میں ہمارے علماء کا خون ہڈیاں گوشت تھا، کیونکہ نمک بن گیا، نمک بن گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہاں زبانیں کھولیں گے، 2 گز کی زبان ہو جاتی ہے، 2 انچ کی، اور بڑے فخر کے ساتھ، اور دل خون کے آپ سے خبر ہوتا ہے جب نیچے بیٹھا ہوا یہ مجمع ان کی بکواس کو نہ صرف سن رہا ہوتا ہے بلکہ نیچے سے نعرے لگا لگا کے تائید کر رہا ہوتا ہے، ہم خاموش نہیں، ایسا تو لقمہ کھائیے بھی جب، ایسا لقمہ نہیں کھاتے، ایسا لقمہ کھانے والوں کی پہچان اور ہے، جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ، ہم جس کی کھاتے ہیں اس کی کھائے، امام زمانہ کی کھاتے ہیں، امام کا رزق کھاتے ہیں اسی کی کھاتے ہیں، ہم کسی ایجنسیوں کے پالے ہوئے لوگوں کا مال نہیں کھاتے، لقمہ حرام سے دور رہتے، حرام کی آمدنیوں سے چلنے والے ادارے ان سے پیٹ بھرا جاتا ہے، ان علماء کے خلاف بکواس کرنے والوں، ان فقہا کے خلاف، ان مراجع کے خلاف جو پوری دنیا میں تمہیں سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں دے رہے، عزت ہی عزت دے رہے، دنیا میں آج تشیع کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ان فقہا کی وجہ سے، آج زینبیہ آزاد ہے تو ان کے فتووں کی وجہ سے، آج کربلا عراق سے نجف سے دور بھگایا ان کو ان کے فتووں نے، ماؤں نے اپنے ہزاروں لاکھوں بچوں کو بھیج دیا دنیا کے بدترین دہشت گردوں کو نابود کرنے کے لیے، کس کی وجہ سے؟ ان فقہا مراجع کی وجہ سے، یا یہ فٹ پاتھ کیے گئے تھے لڑنے کے لیے جو زبانیں کھولتے ہیں ان علماء فقہا کے خلاف، یہ گئے تھے لڑنے، ان کے فتوے تھے، ان کا کام صرف یہ کہ یہاں بیٹھ کے دلانے دو، مورل ڈاؤن کرو، یہ وہ ایجنٹ لوگ صرف انتشار انتشار انتشار، یا ہمیں دوسروں سے لڑاؤ یا آپس میں لڑاؤ، 2 کام ہے ان کے پاس، ان کی پہچان یہ، سب کی پہچان یہ کسی بھی حلیہ میں ہو، یا دوسروں سے لڑانے کی باتیں کریں گے ممبر سے، یا ہمیں آپس میں لڑانے کی باتیں کریں گے، پھر خاموش رہا جائے، پھر نہ بولا جائے، ان کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہو، ہمارے سچ بولنے پہ پابندی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ جھوٹ بولے ہیرو قرار پائے، ہم سچ بولیں یا نہیں، یہ کیا ممبر سے باتیں کریں؟ ایسا کچھ بھی ہو نہیں سکتا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو، یہ اللہ کے قانون میں کہیں بھی نہیں، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد، اسی لیے ملک کا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن آنے والا سوچ کیا ہے، ہم تو کبھی بھی دھوکے سے کسی کو نہیں بلاتے، ہر سال پہلی مجلس میں مقدمہ رکھ دیتے ہیں، پوری مجلس کا آخر تک کا خلاصہ پہلی مجلس میں رکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آ جانا سننے، نہیں سمجھ میں آ رہا
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی نے مجھے ابھی کی بات کرو چند گھنٹے پہلے یقین میں گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہوں, ذرا ہوا ہو رہی بیٹھا موبائل میں ہوا سن رہا تھا, گاڑی کیا میں محلے کے ساتھ پروردگار کو سلامت اترے بڑے خوش ہیں سلام کرو ان کے. میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں جیسے چمک گیا, کیسے نمی سی بھی آ گئی بات کرتے کرتے. بڑا کیا ہو گیا, میں آپ کا پورا اشرا سن رہا تھا وہاں کیا میں نے وہاں پہ پڑھا تھا, میں نے پورا اشرا سنا. اور میرے ساتھ ایک دوست تھا امید کو کبھی بھی ہمیشہ مراٹھی کے خلاف بات کرتا تھا, بولا کے خلاف بات کرتا تھا. مجھے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سننے کے بعد اب اس نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ بس اعلیٰ صاحب سے اتنا پوچھ کے بتا دو کہ میں تقلید کس کی کروں. تو ہمیں ہزاروں کا مجمع نہیں چاہیے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس پر کہ میرے اس پورے عشرے کا حاصل یہ ایک آدمی تھا. شکر ادا کرتا ہوں اللہ کہ میری بات ضائع نہیں گئی, اور بھی ہو گئے انشاءاللہ میرا یقین ہے, لیکن یہ ایک جو نکل کے آیا نا یہ میرا حاصل ہے. میں نام بھی نہیں جاتا اس کا کون ہے کہا کہ بس اللہ اس کو سلامت رکھے. ہم اس امید پہ بول رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آواز ضائع نہیں جائے. صلوات میری محمد علیہ میں آج سے تعارف کرا, میں نے کہا نا کہ تفصیلات سے کل میدان میں والد ہوں گے. آغا محسن حکیم کبا کبائی اس بربریت کے خلاف, یہ جتنی پاس پارٹی کو عبد الکریم قاسم کبیر صدر بکر صدام بہت بات ہے, ان سب کے خلاف وہ ڈٹا ہوا, کسی کی ہمت نہیں. اور جب انہوں نے نجف سے کوفے آ کر بیٹھے تھے اور سفر شروع کیا تو جب قیامت ہو گئی, کوفے سے پھر نجف آئے تو پورا عراق ہی گیا, پورا عراق ان کے پیچھے آ گیا. حکومت کام کی تھی اس شخص ظالموں کی حکومت, لیکن کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو تو کہتے ہیں کہ گھر میں دیکھ کے مارا گیا نہیں مارا گیا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, لیکن کیا پتا کیا کچھ کیا ہو. یہ امام تھا, کچھ بھی کر سکتے, لیکن اس کے اولاد کے ساتھ جانتے ہیں کیا کیا؟ ایک ایک کا نام ہے, کوئی مانگے گا دینے کا, پلیز کون سا چھپے بھی دے سکتے. اس پر جب وہ چھپی تھی تصویریں, اس کے گھر کے اپنے گھر کے 92 افراد جن میں 50 سے زیادہ علماء اور 5 مشتری جن کے ڈرل کر کر کے مارا گیا. ایسے نہیں مارا گیا کہ گولی مار دی, جن کو تشدد کر کے, جن کے پورے جسموں پہ جلی ہوئی استریاں لگائی گئی. سامراج کا مال کھا کے پیٹ بھر کے پیٹ اپنے دوزخ بھرتے ہو آرام سے, پھر باتیں کرتے ہو ان مراجع کے خلاف, ان فقہا کے خلاف جن کی تاریخ خونی تاریخ ہے. اب تو زیادہ ہو گیا نا, پھر اس میں بڑے بڑے نام دیکھے, آیت اللہ مہدی حکیم بیٹا, آیت اللہ باقر کی جس کو آئے تھے, بھانجے بھتیجے نواسے پوتے, 17 سال کے علماء تھے اس خاندان میں جن کے کالے اباموں والی تصویریں, نوخیز جو 12 سال کی عمر میں مدرسے میں پڑھنے گئے تو ان کو بھی کیوں ڈرتے تھے, کیوں ختم کر دیتے تھے نسل کو. وہی جدید کا سلسلہ کہ ان کی نسل میں کسی کو چھوڑے نہیں, جو ایک بچہ بھی بچے گا وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا. کیونکہ بچے کو مارا, لیکن وہ مر گئے ملعون, وہ لعنتی بن گئے. محسن حکیم تباہی اس کا خاندان آج بھی وہاں پہ مانے پوری دنیا میں جہاں جہاں تشیع ہے باعزت خاندان ہے. صلوات پہ محمد علیہ محمد پر. یہ گھر کی بات, کتنے گھر تباہ کیے گئے. آل صدر جو کہلاتی ہے, آل صدر باقر صدر موسیٰ صدر کا خاندان, اس خاندان کے 100 سے زیادہ علماء بڑے بڑے طلبا مار دیے. کربلا میں کتنے علماء طلبا کو مارا کچھ حساب ہی نہیں ہے. یہ 2 خاندان کی بات ہے. ویسے جن کو مارا میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, جن میں سے 1-2 کریکٹر ابھی زندہ ہیں کہ کیا کیا تھا صدام نے آخری زمانے میں. ایسے نہیں مارتا تھا, بس کے سروں پر بہنا کر کے علماء کو لٹا دیا اور ان کے سامنے, اللہ مجھے معاف کرے جو میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں, بس نقل بھی نہیں کر سکتا, بس ان کے بچوں کو ان کے سامنے لایا جاتا تھا اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کچھ کیا جاتا تھا. اور ان میں سے ہر ایک ہی کہتا تھا, ایک کا قول ہے میرے پاس لکھا ہوا آیت اللہ صحیح تھا, جب اسے بے دردی سے اس کے بیوی بچیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو سلوک والا کہتا کہ میں مر جاؤں گا تھوڑی دیر. لفظ شاید بدل رہے ہوں کیونکہ میں نے 30 سال پہلے پڑھا تھا اس کا پورا, ابھی میرے ذہن میں ہے.
مر جاؤں گا لیکن میرا خون کا ایک ایک قطرہ حسین 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 لکھے گا. سمجھ میں آئی میری بات؟ چپ رہے. جو بکواس جس کی مرضی کرتا چلا جائے. احسان فراموش، احسان فراموش. جن کے تشیعوں میں احسانات. کوچہ خان مرزا کوچہ خان جو بھی عالم تھا نہیں لگاتا تھا پیدا کر کے مشتہدہ میں جاتا ہوں اس کی پوری ہسٹری جانتا ہوں. موسیٰ خیابانی اور شہید حسن مدرس وہ فارغ، وہ نواب مجتبیٰ صفوی جس کو فائرنگ اسٹارٹ کے سامنے کھڑا کیا گیا وہ سینہ تان کے کھڑا تھا، کہتا تھا کھول دو میری پٹی میں کہیں نہیں بھاگنے والا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت کیسے لیتے. یہ علماء ہیں تمہیں، ان کی توہین کو دیکھتے رہو، سنتے رہو. مزہ مزہ نعرے لگ رہے نیچے سے. بھائی ہماری فکر ہو ایسے تو نہ بن. کبھی کبھی گمان ہونے لگتا ہے کیا ہوا ہوگا میرے مولا حسین کے ساتھ. برا مت ماننا میری بات، برا مانتے تو مان جاؤ، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. میں سوچتا ہوں کیا ہوا ہوگا میرے مولا حسین کے ساتھ. ہزاروں لوگ تھے جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہی ہزاروں لوگ مخالف ہو گئے، لڑنے آ گئے، جنگ کرنے آ گئے. یہ بتاؤں کیا پچھلے اشرے میں یہی تو پڑھا ہے. تو سارے خطوط لکھوانے کیوں سب لالچ کے سامنے ڈھیر، خوف کے سامنے ڈھیر، طاقت کے سامنے ڈھیر. حالات کبھی کبھی آج کے دیکھ کے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کیسا زمانہ ہے. کیا ہوا ہوگا حسین کے ساتھ، کیا گزری ہوگی آل رسول پہ جب کربلا میں تنہا رہ گئی ہوگی اولاد رسول. کیا سوچتے ہو؟ کہاں گئے وہ حامی؟ یہ دن دیکھنا تھا. اور پھر ہم تو ساری دنیا میں دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ کہیں کچھ ہو جائے. کراچی کا شعور بڑا ہے، کراچی والوں کا شعور زیادہ ہے. یہاں جاہل کبھی قابض نہیں ہو سکتے. آج اپنے الفاظ پہ شرمندگی ہو رہی ہے. ساری دنیا کو عزاداری سکھانے والے آج جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اپنی عزاداری کا کیا تماشا بنا دیا. بڑی معذرت کے ساتھ کاٹ دینا بیٹا، کاٹنا چاہو، اچھا لائف تو نہیں جانا. کیا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نسل کو بگاڑا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے بچوں کو. ان سے ادب آداب چھین لیے گئے، ان سے تہذیب چھین لی گئی، ان سے بات کرنے کی تمیز تک چھین لی گئی. خوش ہو سب خوش ہو. گھر میں تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. آج کے مشین لوگوں اسکولوں میں صرف کمانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اسکولوں میں یہ پڑھو گے اتنا ملے گا، یہ پڑھو گے اتنا ملے گا. ایسے ہی اسکولوں میں جتنے بھی اسکول ہیں وہاں تو تربیت تو نہیں رہی نا. وہ زمانہ تو کیا ہے جب استاد تربیت کرتا تھا. اب تو وہ خود مشین بنا تھا. اسکول میں کم پڑھائے گا، پریکٹیکل وہ نام نکل گئے ٹیوشن سینٹر. نہیں کہنا چاہتا ٹیوشن سینٹر میں زیادہ پڑھائے گا. نہیں ہوتا ایسا، بتائیے. نہیں ہوتا تو بتائیے مجھے. تو وہ کمان کا ہی تربیت. ایک تربیت کا ذریعہ بچا تھا تشیعوں کے پاس، ایک وہ تھا یہ منبر. یہاں سے علماء بچوں کی تربیت کرتے تھے. یعنی یہاں سے بچے زبان سیکھ کے جاتے تھے. اب بس زبانی سیکھ کے جاتے، زبان سیکھ کے جاتے، ادب آداب سیکھ کے جاتے. میں گواہ ہوں کہ دوسرے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھو مہذب بن جاؤ. اب دیکھا ہے تماشے، دیکھ لیجیے. اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی، دوسروں کی کیا تربیت کریں گے. لیکن اب یہ میری باتیں کہاں چلنے والی ہیں. تو میں بھی قرآنوں میں شامل ہو گیا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب تک زبان چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، بولتے تو رہیں گے. کوئی مانے نہ مانے، ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، یہاں بھی وہاں بھی. کہ خاموش نہیں کہ بھائی کسی کو اچھا لگا یا برا لگا، ہم تو بولنے والوں میں سے تھے، بولتے رہے جب تک زبان چلتے نا. صحت جواب دی جائے گی زبان بولے خاموش ہو جائے گی. ڈیوٹی تو نہ کریں. جیسے وہ کہتے ہیں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے تم کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، کہاں سے لگائی گئی ہے. ہمیں سب پتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے، کہاں. ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم بھی اپنی ڈیوٹی کریں.
ہم بھی مجبور نہیں ہو سکتا کہ اپنی ڈیوٹی سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے. صلوات دیجیے محمد علیہ بس سمیٹ ہم نے کہہ دیا تھا نا کہ آج کی مجلس سے تعلق ہے. اب اس کو دیکھ کے اندازہ کر کے کل سے آئیے گا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میں سے 4 آئیں گے کہ 10 آئیں گے کہ 40 آئیں گے کہ 100 آئیں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کسی. میں بتا دینا چاہتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. 10 دن یہی پڑھوں گا, انتظار کرتا ہوں نا سال بھر یہ نہ شکر یہ اشیاء آئیں گے تو پھر لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا. خیر کوئی مانے نہ مانے, آج کل بات تو چل ہی جاتی ہے. میرے بچے جو بنا رہے سارے انشاءاللہ کل تک بھیج ہی دیتے, کوئی نہ کہیں نہ کہیں چلے جائے گا, آواز تو پہنچے گی نا کانوں میں. کوئی یہ نہ کہہ سکے نا کوئی بتانے والا نہیں تھا. ابھی ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کل کسی چینل پہ چل رہا تھا جناب حبیب ابن مظاہر صلوات علی محمد علیہ محمد جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ کے بارے میں چل رہا تھا کہ یہ وہ واحد شخص جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا. انہیں نے محبت میں لکھا ہے, اللہ کو کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں وہ ایسی تنقید نہیں کر رہا جس کو مخالفانہ نہیں ہوتی. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس راستہ دکھائیے کہیں بات پہنچ جائے گی, میری بات اس چہر تک پہنچ جائے گی. ایسا یہ غلط ہے. یہ واحد شخص نہیں اس کو خط لکھے ہوئے نہیں, اور بھی خط لکھے تھے اور خطوط کے جواب میں لوگ آئے بھی تھے. جیسے میں نے بصرے والوں کا اسی جگہ میں لکھ دیا نا, یزید ابن سبیت انصاری اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن یزید ابن سبیت اور ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ ابن یزید ابن سبیت. 11 افراد کے میں نے آپ کو نام بتائے تھے جن کو خط لکھا تھا امام حسین نے, اور بصرے سے آئے تھے اور شہداء بھی شامل. اچھا یہ کون سی ہستی, جیسے جناب ہور کے بارے میں کلیئر کیا تھا کہ اکیلا ہور نہیں ہے, بہت سارے افراد ہیں جو اس لشکر سے ادھر آئے. یہ ہے نمایاں. جیسے سارے بنی ہاشم کا ذکر سنتے ہیں آپ نہیں نا, بنی ہاشم سے کتنی ہستیوں کا ذکر, تو اس ناچیز نے کیا نا سب کا 2 سال میں سب کا کر دیا زندگی ایک شہید کا. یہ نہیں سنتے نا. بنی ہاشم میں سے آپ مشہور کا ذکر سنتے ہیں, جناب سید الشہداء تو خیر ہیں, جناب عباس علیہ السلام, جناب علی علیہ السلام, جناب محمد علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام. باقی اور جو شہید ہے نا, اور میرا 18 تو یعنی سمجھے چچلات بھائی آپس میں, یعنی امام حسن کے بیٹے, امام حسین کے بیٹے, جناب عقیل کے بیٹے, جناب جعفر کے بیٹے, تو پھر مولا کائنات کے 4 یا 5 بیٹے, پھر جناب عباس کے 4 وہی ہو گئے نا. جناب عباس کے دیگر جو بھائی ہیں وہ ہے نا, جہاں سب کا ذکر. ایسی انصار میں جو نمایاں ہے نا, کیونکہ ہر نمایاں ہے, آئے بہت سارے, ہر سردار بھی ہے اور ہر کے ساتھ ایک واقعہ ہے. ہر نے راستہ روکا تھا ہے نا. اب سمجھ گئے کیوں جناب ہر کا ذکر, حالانکہ اور بھی لوگ ہیں, نام لینے کے ذکر کیا ہے آپ نے, اور وہ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جو میں نے پہلا اشرا تو چھپ ہی گیا تھا, وہ جو یہاں دوسرا اشرا پڑا تھا وہ بھی چھپ گیا, یعنی دونوں حصے چھپ کے آگے. جو لینا چاہے, ویسے آج کل کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اگر لینا چاہیں گے تو وہ چھپ گئی کتاب. آپ ہے میں جنہوں نے چھاپی میں کتاب آ گئی دوسرے سے تمام شعرا جو کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے, خط لکھے تھے بہت ساروں کو اور ان میں سے آئے بھی تھے. وہ حبیب ابن مظاہر کیوں, کیونکہ حسین کے بچپن کا دوست ایک, دوسرے فقیہ. کیا ہے وہ فقیہ, جسے حسین فقیہ کہے گا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا اللہ کے بارے من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ ہوا رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کا خط. تو جسے حسین مجھے تو یہ جسے حسین فقیہ کہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ فقہا کا کیا کردار ہے اس میں. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. بس اب یہ اس صدی میں ہم نے بتا دیا کہ کتنے علماء اشارہ میں آپ کو بتا دیا کہ لبنان, عراق, ایران, شام, آپ کے ملک کے علماء کا بھی ذکر کریں گے. جناب سب سے بڑا شہید ہمارا ہے نا شہید علامہ علیہ حسین. اس کے علاوہ مولانا جعفر حسین مفتی جعفر بھی, ان کے نام کے لوگوں نے کو شہید کیا گیا تھا. نام جعفر حسین صاحب اللہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی قابل آدمی. انہوں نے دوسری بات تحفۃ العوام کی تصحیح کر کے ہم لوگ کو یہ جو آج ہمارے گھر میں تحفۃ العوام میں پہلی بار کسی اور کی تھی, شاید مولانا منظور صاحب کا نام ہے انڈیا کی تھی, شاید یا اور کسی کا ہوگا, مجھے نام اس ذہن میں سے نہیں رہا. لیکن دوسری بات یہ جعفر حسین صاحب نے اس کو چھاپایا تھا, تصحیح کری, اضافہ کر کے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا تحفۃ العوام میں. جب جیسے جیسے مسائل بڑھتے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلے. تحفۃ العوام ہماری ایسی ہے, اس کی مخالف کیا گیا ہے, پاگل لوگ ہیں سمجھ نہیں آتا کیا کرتے رہتے ہیں. جیسے مفاتیح الجنان وہاں ہے نا عربی میں خالی مفاتیح کو ترجمہ بھی ہو گیا, ایسی تحفۃ العوام جب میں رکھیے تو کیا دشمنی میں خلوص سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں.
نگاہ نکل. ہاں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ الگ ہے, آپ تقلید کرتے نہیں, لیکن توحید العوام میں کشکول ہے, یعنی اس میں ہر چیز موجود ہے, آپ کے کام کی اس میں مل جاتی ہے. ایک سلام دیجیے محمد عالم محمد. یہ وہ علماء ہے جنہیں اپنا خون دے کر یہاں تک پہنچا. پھر آپ کے اپنے شہر کے علماء ہیں, ڈاکٹر ابھی کیونکہ علماء کی بات ہو رہی ہے, خدا ہے زندگی موقع تو میں نے بہت سارے علماء سوچے ہوئے ایک شعبہ پہ کہاں مجھے کس ٹاپک کے اوپر پڑھنا ہے, لیکن ابھی دوبارہ نہیں ایسے نہیں کرتا. خدا جتنے لوگوں کی بات سمجھ گئے. دیکھیے ہر فیلڈ میں اچھے برے ہیں نا. جب قرآن نے کہہ دیا, ان علماء کا ذکر کر دیا قرآن نے جو سہت کھاتے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں نا, ایک قرآن دونوں کا ذکر جب ہو گیا تو ختم ہوگی بات میں, ہر جگہ ہیں اور رہیں گے. تو انہیں کو مثال کیوں بنایا جاتا ہے جو 2 نمبر ہے, انہیں کو کیوں مثال بتا رہے ہیں؟ اچھا استعمال بھی تم کرتے ہو تو کہہ رہے ہو علماء سو, تو تمہیں ملتے بھی وہی ہیں, وہی لاکھ روپے میں تمہارے لیے کام بھی کرتے ہیں, تو ہے تو وہ تمہارے ہی آدمی نا, ہمارے تو نہیں ہے بھائی. وہی تمہارے ہتھے چڑھتے ہیں, وہی تمہارے ہتھے لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں اپنا زمین بیچے گا, اتنے میں بیچے گا, وہ کہتا ہے اتنے میں بیچوں گا, وہ کہتا ہے اتنے میں بیچوں گا, وہ کہتا ہے اتنے میں بیچوں گا. زمین کے پیسے لگ رہے ہیں, دین کے پیسے لگ رہے ہیں, ہے نا. تو یہ ہے ہر دور میں رہا. قرآن نے پوچھا بجائے تو کہا ان کی مذمت کی. سورہ مائدہ میں تو کتنی آیات ہیں ان علماء کے بارے میں, آل عمران میں ان علماء کے بارے میں ہے, سورہ بقرہ میں آیات ان علماء کے بارے میں. کسی جگہ پہ اللہ نے مذمت کی قرآن میں, تو انہیں کو مثال بناؤ گے, ان کو مثال نہیں بناتے جنہوں نے گلے کٹوا دیے. باخر النمر کی طرح وہ مثال نہیں, وہ مثال نہیں ہے. ابراہیم زکزاکی جس کے سامنے اس کے 4 یا 5 بیٹے, اس کے داماد, اس کے گھر کے خواتین, اس کے بھائی بھتیجوں کو قتل کر دیا جائے, گولیوں سے اڑا دیا جائے, وہ بیچارہ اب جب رہا ہوا ہے تو کچھ نہیں اس کے جسم میں باقی بچا, لیکن عمر نہیں ہے ہمارے ساتھ قوت ہے, میں جانتا ہوں میں ساتھ ہے, مدارس ساتھ پڑھے, لیکن اس وقت اس میں ایک الگ جھلک اس کی الگ تھی. ابراہیم زکزاکی کے معلوم تھا, جانتے تھے کہ یہ کچھ کرے گا, یعنی ہم سے سینئر ضرور ہے لیکن اتنا بھی سینئر نہیں, اتنا بوڑھا نہیں ہے جتنا اس قید نے اس کو بنا دیا, جس پر اتنے صدیوں, اور وہ بالکل جوانوں کی اب بھی ویسے للکار رہا ہے, اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہے. ابراہیم زکزاکی ان کا یہ تمہیں نظر نہیں آتا دنیا میں ان لوگوں نے کیا کیا. یہ مجاہد علماء تمہاری مثال نہیں ہوتے, جب گھونٹ گھونٹ کے گلی سے نکال کے سکول آئے گا, یہ مولوی کیا کرے, وہ تیری کیٹیگری کے جیسا تو کوئی ویسے ہوا ہے. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جو مجاہد ہیں, ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جن سے سامراج کام رہا ہے, ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جن سے یزیدیت کام رہی ہے, ہم ان کو دیکھتے, ہم تو اپنے یہ نمونہ عمل قرار دیتے ہیں. اور انہیں کے لیے کہا, اسی لیے حسین نے جو خط لکھے ابھی بن مذاہب کیوں لکھا فقیر, تاکہ بتا دیا جائے ان 700 کو مثال نہ بنانا جو شام سے لے کر کوفے تک پھیلے ہوئے ہیں اور قتل حسین کا فتویٰ دے رہے ہیں. اکثر لوگ کہتے تھے کہ کربلا میں 400 مفتی موجود تھے, نہیں 400 مفتی کربلا میں نہیں, کربلا کے لشکر میں حافظ ضرور تھے 300-400, مفتی بھی, مفتی تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے نا, کوفہ ہو, بصرہ ہو, شام, دمشق, سب جگہ, تو ان سب نے فتویٰ لکھ کے دیا تھا نا قتل حسین کا. اس کی تاریخی باتیں اس لیے بتاتا جاتا ہوں آپ کو کہ اگر کہیں سوال جمع ہو جائے گا تو پھر پھنسے نہیں آپ, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ 700 مفتیوں کا جو بار بار حوالہ آتا ہے کربلا میں, وہ یہ ہے حوالہ, کیونکہ پورے ملک میں پھیلے وہ سب نے فتوے دیے نا, لیکن 700 مفتیوں نے 700 مفتیوں نے فتوے دیا تھا قتل کا. تو حسین نے بتایا نا ان کے مقابلے کہ 700 کو مت دیکھو, وہ ایک دیکھو جو میرے ساتھ ہے. فقیر کی نشانی بتائی کہ فقیر ہوگا تو جب دین پہ وقت پڑے گا میرے ساتھ کھڑا ہوگا, دین کے ساتھ کھڑا ہوگا. حسین دین ہے, حسین دین, حسین کے ساتھ کھڑا, حسین کو دیکھو, وہ تمہیں ایک نظر نہیں آتا, یہ سارے تمہیں نظر آتے کچرا, یہ سب کچھ تمہیں نظر آ جاتا, وہ نظر نہیں آتا مجاہد جو کبھی سودا نہیں کرتا زمین کا نہ دین کا. صلوات دیجیے محمد آل محمد. اسد جانتے نا, بنی اسد کے قبیلے, پورا قبیلہ وہاں تھا, لڑنے آیا نہیں آیا, محبت کرتا ہے, دل سے محبت کرتا ہے, لیکن پہلی کہتے تھے مولا لڑ نہیں سکتے, نہ لڑو, وہ لڑنے جاتی ہے. خوف, مولا تو نواب کتنوں کو اجازت دیتی تھی. یہ اور بھی ساتھی کا ذکر کیا تھا میں نے, جو علی ابن حاتم کے خاندان کا تھا, دوسرا شخص تھا, اس کا بھی حالت, اس نے کہا تھا کہ مولا میں لڑوں گا, میں آپ کے ساتھ. مولا نے کہا تھا بس اتنی دور چلا جا, میری آواز تیرے کانوں میں نہیں ہے, چلا جا, اتنی دور چلا جا. حالانکہ بعد میں پچھتایا, ساری زندگی پچھتایا, کاش مر گیا ہوتا. تو اسے یقین ہو گیا مر تو بھی رہا, مرنا تو ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ جو زندگی حسین کے ساتھ رہنے والوں کو ملی ہے, یہ سمجھنے کی بات.
سوچنے کی بات یہ سوچنے کہ مرنا ہے تو مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیسے رہوں، کیا کروں، مرنے کے بعد زندہ رہوں، موت نہ سمجھ میں آنے والا۔ بس کربلا والوں نے اس فلسفے کو جان لیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی لاشوں کے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے پامال سر کاٹے گئے، نیزوں پہ بلند کر دیا، نیزوں پہ دیکھا سب کے ساتھ، نیزوں پہ بلند کر دیا، تماشا کر رہے ہیں، بازاروں میں پھرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دیکھو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، نہیں معلوم، یہ ذلت ان سے دور ہے، کہہ دیا حسین نے ہے ہاتھ من الذلت، بہت دور ہے ذلت، تم ذلیل نہیں کر سکتے ہیں کسی کو بھی۔ یہ تو اس وقت خوش ہو رہے، وہ کیسا وقت تھا، ایسا وقت تھا کہ جب اسیروں 12 محرم کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے تلخی مسائل پڑھنے تو آج ہی اس کو پڑھے دے رہا ہوں۔ جب اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا 12 محرم، کیونکہ ایک دن اس نے خط بھیجا نا کہ اب کیا کروں، ہو گیا کام تو ختم ہو گیا، ان سب کو اسیر بنا کے لے کر رسیوں سے باندھ، جن ملوکوں نے بیویوں کے سروں سے چادر تو پہلے چھین لی، ان کے ہاتھ اسے کچھ باندھ دیے، ناکوں میں بٹھائے، ایک بچی 4 سال کی، اچھا کیونکہ پالان نہیں رکھے تھے وہ یہ کوہان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو بچی کیسے بیٹھے، چھوٹی سی بچی جب بٹھایا جاتا تھا گر جاتے تھے، اور میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھ نہیں رہا کیونکہ میں خود ہی نہیں پڑھ سکتا، دوسروں کی ہمتیں پڑھتے تھے، ہر چیز پڑھنے کی پوری ہوتی جو لکھی ہوئی تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں بس اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھے گا ان بدبختوں نے کیا کیا تھا کہ اس بچی کو رسی سے باندھا، یہ بالکل میں آپ کو پڑھی روایت مقتل کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، گر جاتے تھے نا بچے، اس لیے راہوں میں آپ دیکھیں، بغداد میں دیکھیں، حلب میں دیکھیں، کہاں کہاں بچوں کی لاشیں ہیں، قبریں ہیں کہ نہیں، وہ شریفہ بنت امام حسن کہاں، وہ ہجرہ میں ہے کہ نہیں، بغداد میں 2 بچیوں کی روضے ہیں، کہاں کہاں کی مسئلہ، کیوں گرتے جاتے تھے، یہ ملعون حافظہ روکتے تھے، ہم پہلے سے روایات پڑھتے تھے نا، اب آنکھوں سے جب دیکھ کر آئے تو سمجھ میں آئے کہ ہوتا کیا تھا، ایسے تھوڑی مقتل میں روایت ہے، اس بچی کو ایسے باندھا اور پھر حکم دیا تھا کہ لاشوں کے بیچ سے نکالو، گھر کے شہیدان کے درمیان سے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، سمجھ میں آئے سیدھے سجاد کیوں کہتے تھے قتل ہو جانا آسان تھا، شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، لیکن یہ سب دیکھنا، شام کا بازار دیکھنا، کوفے کا بازار دیکھنا، اور پھر جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا، خود فرماتا ہے میرا مولا ہے وہ اس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو، اسے دفنانے کی اجازت ہے، اتنا آسان ہے۔ جب بیویوں کے درمیان سے گزارا گیا تو ہاتھ تو بندے ہوئے، لیکن اپنے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ کر کوئی بیوی ناک پہ ٹھہر نہیں سکی، بیوی اپنے آپ کو گرا دی گئی، جناب میرے باپ نے اپنے آپ کو گرایا، ہاتھ بندے ہیں، حسین کے جسم کا پیسر کے لاشیں کا طواف شروع کر دیا، حسین کی لاشیں کا طواف شروع کئی چکر قدموں کے پاس بیٹھی اور سب اپنے پیشانی حسین کے قدموں پہ رکھتی، والی معاف کر دینا اپنی کنیز کو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے جو میں آپ کے لاشے پہ ڈال دے، میرے تو ہاتھ بھی بندے ہوئے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں خاک سے آپ کے لاشے کو چھپا دیتا، کہ مالک میرا وعدہ تھا آپ سے، اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ پیاسے گئے ہیں نا، آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہو، اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اب مجھے نہیں معلوم کتنے دن آپ کی حیات ہے واقع کربلا کے بعد، لیکن میں نے روایت پڑھی، اس روایت میں یہ ہے کہ بس پوری زندگی سکند میں بس ایسا ایک دن تھا کہ شام کی اور سخت بارش ہوئی، سالیہ زہرا آئی ہیں کھانے کو،
کہ آپ اندر تشریف کا نہیں، تمہارے بھائی سے بات ہے. ثانیہ زہرا نے سیدھے سجاد سے کہا تھا بیٹا اپنی ماں سے کہو، اپنی ماں سے کہو. سیدھے سجاد ہے بات ہے گرامی میں امام ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندر حجرے میں تشریف لے سکتے. چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جناب عمر باپ فرماتے ہیں میرے لاج تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا. معبود اپنی اس کنیز کی لاج رکھے، ایک امام سے وعدہ کیا ہے، دوسرا امام حکم دے رہا ہے. سیدھے سجاد نے ایک بازو تھاما، دوسرا بازو تھاما ثانیہ زہرا نے اپنی جگہ سے بلند کیا. ابھی پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ سر ڈھلک گیا سیدھے سجاد کی شان. بس سید سجاد نے کلمہ انجا زبان پہ جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں میری ماں نے میرے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. اللہ